बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सारी जिंदगी हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमें इस दुनिया की बेहतरीन चीजें हासिल हो जाएं, ताकि हम एक पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। मालो दौलत, इज्जत और शोहरत बज़ाहिर एक खुशगवार जिंदगी के असबाब मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक के मुवाफिक हमें ऐसी तालीमात दी हैं कि अगर हम इन पर अमल पैरा हो जाएं, तो मालो दौलत, ऐशो इशरत और ज़ाहरी इज्जत और शोहरत के बावजूद भी हम एक पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, इस बात को यूं समझ लीजिए कि एक रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो बहुत ज्यादा गरीब था। ये उम्मती 2 वक्त की रोटी को भी तरसता था। एक मर्तबा उस गरीब उम्मती की मुलाकात अपने वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, तो वो कहने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कलीमुल्लाह हैं और आज कोहे तूर पर जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से अल्लाह ताला को अर्ज करें कि मेरी आने वाली जिंदगी का सारा रिज्क मुझे एक ही बार में अदा कर दिया जाए, ताकि मैं अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकूं। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी फरियाद अल्लाह ताला की खिदमत में पेश कर दी, तो अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद कबूल फरमा ली और उसको चंद एक मवेशी, गंदुम और चंद एक मजीद चीजें उठा कर दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी रोजाना की मसरूफियात में लग गए। नाजरीन, कुछ अरसा गुजर गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बंदा याद आ गया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पता तो करूं उस शख्स का क्या बना। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस शख्स के घर पहुंचे, तो आप अलैहिस्सलाम ने सामने देखा कि उसने एक आलीशान मकान बनाया हुआ है। दोस्तों और मेहमानों का रश लगा हुआ था, दस्तरख्वान बिछे हुए थे, तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सब खा पी कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखकर बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है। कुछ दिनों के बाद कोहे तूर पर जब दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की, तो अल्लाह पाक से फरमाया, ए परवरदिगार, आपने उस बंदे को जो कुछ था वो तो बहुत कम था, लेकिन आज उस बंदे के पास इससे सबसे बहुत ज्यादा नेमतें हैं। ए अल्लाह करीम, मैं ये समझने से कासिर हूं कि इसकी हिकमत तो आप खुद जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने तब कम माल ही दिया था, लेकिन अगर वो शख्स इस माल को सिर्फ अपनी जात पर इस्तेमाल करता तो उसका रिज्क बस वही था जो उसको हमने दिया था। मेरे इस बंदे ने मेरे साथ नफा की तिजारत की और मेरा शुक्र अदा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये नफा की तिजारत क्या होती है? तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करने को अपना फर्ज जाना, गरीबों, मोहताजों, मस्कीनों के लिए दस्तरखान बिछा दिए, और मेरा दस्तूर है कि जो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसको 10 गुना ज्यादा देता हूँ, क्योंकि मुझसे तिजारत में उसको नफा ज्यादा हुआ, इसलिए उसके पास मालो दौलत बेतहाशा हो गया। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अगर तू मेरी राह में 1 रुपया खर्च कर, मैं तुझको 10 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन हमारा ईमान, हमारा टूटा फूटा यकीन कि हम अल्लाह ताला की राह में देने से कतराते हैं। जब कोई सवाली हमसे सवाल करता है तो हम अपनी जेब में नोटों की बजाय सिक्के तलाश करते हैं। नाजरीन, अब आपको आज की वीडियो का मरकजी वाकया सुनाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रोने वाले पत्थर ने क्या कहा। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के रोने की आवाज आई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो पत्थर बोला, मुझे अल्लाह ताला का डर है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में न डाल दे। नाज़रीन इकराम, इस पत्थर को शायद ये डर इसलिए पैदा होगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर है। लिहाजा उस पत्थर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझे भी कहीं जहन्नुम में न डाल दे। पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बोला कि अगर जहन्नुम का ईंधन बन गया तो मेरा हशर बहुत बुरा होगा। ऐ अल्लाह पाक के नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मैं इस बात को याद करके रो रहा हूँ और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं
اور آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ ناظرین، یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے اس پتھر کے بارے میں اللہ پاک سے پتھر کی سفارش کرنا بھول گئے۔ اب ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس پتھر کی درخواست کو بھول گیا، کیا تو نے اس پتھر سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور ہم اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور اس پتھر کو یہ خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز سنائی دی، تو آپ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم دوبارہ کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی تھی، مگر تم اب بھی رو رہے ہو۔ تو وہ پتھر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، تب میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ ناظرین، وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید بولا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے، اس لیے میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہوں گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچئے، ایک پتھر جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین، انسانوں کی ایک قسم ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نہ ہی شکر ادا کرتی ہے اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ جو موجود ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو شکر نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ ان کی زبان پر ہر دم گلے شکوے دھرے رہتے ہیں۔ شکایات کرنا بہت آسان ہے، جبکہ ان کے لیے شکر ادا کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتوں کو اپنا لیں، تو وہ نہ صرف اطمینان قلب محسوس کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ موجود نوازشات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ شکر گزاری کو طرز حیات بنانے کے لیے اگر ہم کچھ اقدامات پر عمل کر لیں تو زندگی بہترین ہو جائے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ 10 مختلف چیزوں کے نام لکھیں جو ان کی نظر میں ان کے بہت فائدہ مند ہیں، اور ان کا ایک ایک کر کے شکر ادا کریں۔ انسان اللہ کی دی گئی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں اور پرخلوص ہو کر یہ عمل کرے تو شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ انسان جتنی مرتبہ اپنی نعمتوں کا شمار کریں گے، ہر مرتبہ انسان اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر اور خوش محسوس کریں گے۔ انسانوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات و معاملات ہی ہوتے ہیں جو زندگی کو نہ صرف خوشیاں فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ زندگی کو بامقصد اور بامانی بھی بناتے ہیں۔ 3 رشتوں کو منتخب کر لیں، پھر ان کی اچھائیوں اور خوبیوں پر نظر ڈالیں تو ہر کسی کی کوئی خوبی پسند آئے گی تو شکر گزاری کریں گے۔ انسانی صحت زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ عطیہ خداوندی ہے، جو صحت کا شکر گزار ہوگا اسے مزید صحت ملے گی۔ تمام جسمانی اعضاء کا باری باری شکریہ ادا کرنے سے ان کی قدر ہوگی۔ جو انسان اپنی موجودہ دولت کا شکر گزار ہوگا اس کے پاس دولت کی کثرت ہوگی۔ اس کے برعکس اس شخص کے جس نے اپنے پاس موجود دولت کی ناشکری کی تو اس کو مزید دینے کی بجائے اس کے پاس پہلے سے موجود ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ اپنے کام، اپنا پیشہ کا شکر ادا کریں۔ اگر بزنس کرتے ہیں تو اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر زیادہ شکر گزار ہوں گے
تو مزید آسانیاں اور رزق عطا ہوگا۔ اپنی جاب، اپنے کام سے پیار کریں، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔ نوکری کی جگہ پر ملنے والی سہولتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کے کام کو آسان کرنے میں آپ کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی اپنی زندگی کا آغاز شکر گزاری سے کریں۔ صبح اٹھتے ہی ایک اور صبح کا شکریہ ادا کریں۔ جو نہانے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، جو ناشتہ کرتے ہیں اس کا شکریہ۔ عرض ہے کہ ہر چیز کا شکریہ ادا کریں۔ قدرت کی عطا کردہ موسموں، ہوا، سورج، چاند، ستارے کا بھی شکریہ ادا کریں جنہوں نے زندگی کو خوبصورت بنایا۔ انہی موسموں کی وجہ سے مختلف پھل اور سبزیاں تیار ہوتی ہیں جو انسانوں کی خوراک کا اہم حصہ ہوتی ہیں۔ ہوا کا شکریہ جس میں ہم انسان سانس لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا میں کی جانے والی یا ہونے والی ہر غلطی میں ایک نعمت مضمر ہوتی ہے۔ غلطیوں سے جو سبق حاصل کرتے ہیں اس کا بھی شکر ادا کریں۔ حضرت واصف علی واصف کا قول ہے، اس گناہ کا بھی شکریہ جس کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی۔ بظاہر غلطی بری دکھائی دیتی ہے، لیکن اس سے جب سبق حاصل کر لیں تو دوبارہ غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی نعمت بن جاتی ہے۔ ان تمام اقدامات سے زندگی میں تشکر میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان بے شمار نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی میں موجود ہر چیز کے شکر گزار ہونے کی کوشش کریں، تو حالات خود بخود خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں پا گیا۔ ایک، شکر کرنے والا دل، دوسرا، ذکر کرنے والی زبان، تیسرا، مصائب پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھا، نیک و صالح عورت۔ یہ 4 نعمتیں جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی پرسکون گزارے گا بلکہ اخروی زندگی میں بھی وہ فلاح پائے گا۔ آج ہمیں بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری زبان خداوند قدوس کی ناشکری کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ شکایتیں کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ ناشکری کرنے سے ہمارے اعمال نامہ میں گناہوں کا اضافہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہماری دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ دراصل ناشکری کرنے سے ہمارے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکرا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زیادہ بولنا کئی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں غیبت اور تہمت وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول اور لغو باتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے لغو اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، اور اگر بولنے کی صورت پیش آئے تو بامقصد اور اچھی بات بولنی چاہیے۔ اور اسی طرح مصائب پر صبر کرنے والا جسم ہے، یعنی خوشی اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ خوشی اور غم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آزماتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مجھے بھول تو نہیں گیا، یا کسی عارضی تکلیف پر میری ناشکری تو نہیں کر رہا۔ تکلیف اگر آ پہنچی ہے تو اسے شکوہ و شکایت سے تو حل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حکمت عملی اپنا کر ہی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہی مصائب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے دکھڑے سنانے سے ہماری تکلیف تو ختم نہیں ہوگی، الٹا لوگوں کی نظر میں ہماری وقت کم ہو جائے گی۔ صبر آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے، لہذا دوسروں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے تکالیف پر صبر کریں، کیونکہ ہر ایک دکھ کے بعد تو سکھ ہمارے منتظر ہوتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر و شکر کرنا سیکھیں اور ہمیشہ ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر رہے۔ اور آخر میں نیک اور صالح عورت بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیک و صالح عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ مرد کو نیک صالح عورت اور اسی طرح عورت کو نیک صالح مرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ در حقیقت میاں بیوی کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک نیک شوہر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی مطیع اور فرما بردار ہو، اسی طرح ایک نیک عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا خاوند نیک اور صالح ہو۔
اب اگر دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسلام میں جہاں شوہر کے حقوق کی بات کی گئی ہے وہاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی سختی سے توجہ دلائی گئی ہے۔ آج میاں بیوی یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اس نے کون سے حقوق پورے کیے ہیں کہ میں کروں، پھر نتیجتاً انتہائی کم عرصے میں ازدواجی تعلق مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور بات طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔